दाना खींचते रहते हैं, वो मन का खींचते रहते हैं। ये मन का खींचना ये प्रिय नहीं है ईश्वर को, बल्कि मन से मनन करने वाला, मनन माने जिक्र करना और मन माने दिल, तो मन से मनन करने वाला हो। इसका मतलब जबान से आदमी जो कुछ बोल रहा है, अगर दिल उसका तर्जुमान न हो तो वो जिक्र नहीं है। मन मना भव, मन से मनन करने वाला बन, या हाथ से मनन कर रहा है और दिल उसका साथ नहीं दे रहा है। मन मना भव मद भक्तो, कुरान हकीम ने क्या कहा, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो। अब याद कैसे करता है आदमी? अपनी महबूबा को कैसे याद करता है आदमी? अपने महबूब को कैसे, क्या बोलता है वो? महबूबा महबूबा, मैं ऐसा रटता है क्या? नहीं ना, बल्कि दिल में याद करता है उसको। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो मन मना भव, मन से मेरा मनन करने वाला बन, और मद्याजी, मत माने मुझको, जैसे अहम मां मां मया महयम में मत, मत माने मुझको जी, ये है वहां मद्याजी, याजी माने यागी, इबादत करने वाला, तो मेरा ही इबादत करने वाला बन। मन मना भव मद भक्तो, मेरा ही भक्त बन, और मन से मेरा मनन करने वाला बन, और मद्याजी, मेरा ही यज्ञ करने वाला बन। तो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, और माम नमस्कुरु, मेरे ही लिए तू नमः कर, कुरु ये इंपरेटिव है, जैसे डू कुरु, कुरु कुरुताम कुरुवंतु, तो कुरु कुरु कुरुवतु, कुरु माने कर, तो मद्याजी, माम माने मुझको, नमः माने ताजीम इबादत, और कुरु माने कर, तो मेरी ही इबादत कर। अल्लाह कितनी अच्छी बात कही, देखो, मन दिल से मेरा मनन करने वाला हो, मेरा ही भक्त बन, मेरा ही इबादत करने वाला हो, और मेरा ही नमः करने वाला हो। मद्याजी माम नमः कुरु, नमस्कुरु, वो विसर्ग जो है सा से बदल गया, विसर्जनीय, विसर्जनीय ससा, ये पाणिनि सूत्र है जिसकी वजह से विसर्ग सा से चेंज हो गया। संस्कृति तो आसान नहीं है, बहुत ही टिपिकल जबान है हजरत, हाँ पढ़ने की जरूरत है, बहुत ही जटिल जबान है। तो जो आदमी मेरी इबादत ही खाली करे, मेरे लिए नमः करे, तो मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, कहता है कि मां में मुझको वैश्यति चाहता है, मां में वैश्यसी, मुझको तू चाहता है, तो सच्ची, रियली, सत्यम, ते तुझसे प्रतिजाने, प्रतिज्ञा करता हूं, अहद करता हूं कि प्रियोस्मि, कि तुम मेरे प्रिय हो। कैसे? अस्ति अस्ता संति, असि अस्था अस्त, अस्मि अस्वा अस्मा, तो अस्मि प्रियोसिमी, प्रियोसी में मैं वादा करता हूं, अहद करता हूं कि तुम मेरे महबूब हो, तुम मेरे प्रिय हो। ये श्लोक बताता है कि अल्लाह ही की इबादत करने वाला जो होगा, दर हकीकत अल्लाह उसी को ही प्रिय रखेगा, महबूब रखेगा। लिहाजा अगर अल्लाह का महबूब बनना है तो इस मंत्र के मुताबिक भी हमें सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी है, यानी तौहीद को मजबूती से समझना है। तौहीद से मुताल्लिक एक और अहम अब बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुन रहे हैं। मैं बोलूं कि सांस रोक लीजिए, मैंने सांस लेते रहिए, लेकिन अपनी पूरी तवज्जो खट खुट के बजाय मेरी तरफ मबजूल कर दीजिए। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। पहले पनिषद केनो का एक मंत्र पढ़ता हूं, उसके बाद फिर आयात कुरानिया, उसके बाद अहादीस शरीफा, और फिर मजा आता है। पहले मंत्र पढ़ता हूं। पनिषद केनो का एक मंत्र है, यच्चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसको आंख नहीं देख सकती, यत जानते हैं? इस लफ्ज यत को जानने के लिए 80 वर्ड ध्यान में रहना। पहले
میں کہہ رہا ہوں کتنی جٹل زبان ہے. یت جس کو آبجیکٹو کیس ہے, آبجیکٹو کیس جس کو چکشو ہے واحد, لیکن سنسکرت کا یہ قاعدہ ہے کہ جتنے اعضاء ڈبل ہیں اگر واحد بھی استعمال کر لیے جائے تو تسنیہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یت جس کو چکشوسا آنکھیں, جس کو آنکھیں نہ پشیتی دیکھ نہیں سکتی, جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, این چکشوسی پشیتی اسی کے ذریعے آنکھیں دیکھتی ہیں. تو جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے تو تدیو تت ایو اصل میں تت ایو. اس میں کون سا قاعدہ ہے؟ ورد ریچی, یعنی آ پلس اے از اکول ٹو اے, آ پلس اے از اکول ٹو اے, یہ ورد ریچ, یہ پانی سوتر ہے. تو تدیو برہم تم ودینیدم یدیدم اپاستے, تو جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا اسی کو تو برہم جان. تدیو برہم تم ودی, تو اس کو ہی برہم جان یدیدم اپاس نیدم نہ ادم یدیدم اپاستے, اس کو نہیں جس کی دوسرے لوگ اپاسنا کرتے, جس کی دوسرے لوگ پوجا کرتے ہیں. گویا جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے وہی عبادت کا مستحق ہے. اس شلوک میں کہا گیا. اب آیت کریمہ دیکھیے, جب تک آدمی مرتا نہیں تب تک اللہ تبارک و تعالی دکھائی نہیں دیتا. کب دکھائی دیتا ہے, کیسے دکھائی دیتا ہے؟ اب ایک تفصیل ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں, پھر مزہ آتا ہے. پہلے پڑھتا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے میقات پر بلایا. میقات مینس اپوائنٹڈ ٹائم. میقات مینس اپوائنٹڈ ٹائم. لمیقاتنا the time and place appointed by us. لمیقاتنا ہم نے جو وقت دیا تھا, جو جگہ بتایا تھا, وہاں پر ہم موسیٰ کو بلایا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا, موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہمارے متعین ٹائم کے اوپر, جس ٹائم پر ہم نے بلایا تھا متعین جگہ پر, لمیقاتنا the time and place appointed by us, وہاں پہنچے وہ. کلمہ رب, تو آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ میں تیرا رب العالمین تم سے ہم کلام ہوں, تم سے ہم کلام ہوں, میں تجھ سے بات کر رہا ہوں. اللہ, اور اللہ پوچھ رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اللہ پوچھ رہا ہے, آواز آ رہی ہے کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ان کو بول دینا چاہیے اٹ از مائی اسٹک, بس. قال ہی عصائے, یہ میری لاٹھی, بول دینا. اب کیا بول رہے ہیں؟ قال ہی عصائے اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى, یہ میری لاٹھی ہے, اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں, اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, کچھ اور بھی کام اس کے ذریعے. کیا ضرورت ہے اتنا لمبا کرنے کی؟ اللہ پوچھ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں, دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بول دے رہا تھا ہی عصائے, یہ میری لاٹھی ہے, بس. وہ لمبا کر رہے ہیں, اس کے ذریعے میں ٹیک لیتا ہوں, بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, دوسرے مقاصد بھی حل کرتا ہوں. اتنی پیاری آواز تھی, حضرت موسیٰ نہیں چاہ رہے تھے کہ آواز بند ہو, آواز بند ہو. چانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا جاگی, یہ آرزو پیدا ہوئی کہ یہ جو مجھ سے ہم کلام ہے, جو مجھ سے بات کر رہا ہے, میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. اس آرزو کو انہوں نے لفظوں کا جامہ پہنایا. قال ربی ارنی انظر الیک, کہا اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو مجھے دکھا. قال لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. وہی جو منتر میں کہا گیا ہے کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تم اسی کی عبادت کرو. یہاں اس آیت کریمہ میں وہی بات کہی گئی. موسیٰ جیسا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر کوہ طور پر جہاں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے, بات کرتا ہے, اور یہ تمنا کرتے ہیں, ان کی منورت مینس
تمنا آرزو، ان کی یہ تمنا ہوتی ہے آرزو کہ میں اللہ کو دیکھوں اپنے سر کی آنکھوں سے. آواز آتی ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ کی تمنا کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ان کی آرزو کو مسترد کر دیا گیا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اچھا چلیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کو تو کوہ طور پر بلایا، اللہ نے صرف کلام کیا، بولے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے. ان سے بلند جگہ پر ہمارے رسول کو بلایا گیا معراج میں. اب معراج سے آپ آ رہے ہیں، اب ایک صحابی پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربك قال نور انا اراه رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے. راوی مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا جب آپ معراج سے لوٹے. کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جنت دیکھی، جنت کی نعمتیں دیکھی، آپ نے جہنم دیکھی، جہنم کے عذابات دیکھے، جہنم کی تکلیفیں دیکھی، جہنم کی حرارت دیکھی، جہنم کی گرمی دیکھی، جہنم کی وسعت دیکھی، سب کچھ دیکھا. فرشتوں سے ملاقات ہوئی، جبرائیل اپنی اصلی شکل میں نظر آئے، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا. وہاں تک پہنچے جہاں قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی. آپ بتائیے، آپ نے سب کچھ دیکھا، سوال میرا یہ ہے کہ جس نے بلایا تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ سوال ہے. حل رأیت ربک، سوالات کیسے ہوتے تھے صحابہ کے. آپ نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، لنریہ من آیاتنا الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اب سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ جس نے بلایا تھا اس کو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حل رأیت ربک، ڈیڈ یو سی یور لارڈ، کیا آپ نے اپنے لارڈ کو، رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا قال، آپ نے فرمایا نور انا ارا، تو نور ہے، میں بھلا کہاں دیکھ پاؤں گا، میں کہاں دیکھ سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے جواب میں فرمایا کہ میں نے نور دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، تو نور ہے، میں کہاں دیکھ سکتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا. گویا اتنی بلندی پر بلائے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار نبی کو نہیں کرایا. جس طرح موسیٰ سے کوہ طور پر بات کی، ایسے ہی وہاں بھی نبی سے بات چیت ہوئی، اللہ نے اپنا دیدار نہیں کرایا. یہ تو مسلم شریف کی روایت کتاب الایمان کی ہے. اب جی چاہتا ہے میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. روایت دلیل اس طرح. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ جو مسئلے بیان کیے گئے، اس کا تعلق، اس کا ریلیشن ڈائریکٹ توحید سے. یہ جو مسئلے بیان کیے گئے کیا بیان کیا گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کو. حضرت عائشہ صدیقہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے اللہ کا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے. وہ قرآن حکیم سے استشہاد کرتی ہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یچکشسا ن پشیتی این چکشوسی پشیتی تدیو برہم تم ودینیدم یدیدم اپاستے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے خلاف یہ بات ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ یہ بات اس آیت کریمہ کے خلاف ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ